अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुलाकात में जिस खास शख्सियत के साथ हम मुलाकात कर रहे हैं वो ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान की मारूफ जानी पहचानी शख्सियत है। मलक मेहरबान इनका नाम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना सिर्फ सियासी हवाले से लोगों के दरमियान मशहूर हैं बल्कि ये समाजी और फलाही खिदमात के हवाले से भी अपनी खिदमात को ऐसे अंदाज में हर मौके पर सर अंजाम देते नजर आते हैं। मलक मेहरबान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं मुलाकात प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ एजुकेशन कहाँ से, फिर सियासत में कैसे आना हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिल साहब, शुक्रिया आपका। और आपका जो प्रोग्राम मुलाकात है, इसका मतलब ये होता है कि जी आप जब मुलाकात करते हैं किसी भी शख्स के साथ तो उस मुलाकात में आप उसकी बेसिक चीज़ों को पूछें। तो आपने पहला सवाल ही मुझसे वही किया। तो बेसिक मैं इस्लामाबाद से हूँ और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो भी इस्लामाबाद से है। और अब चूँकि सियासत की बात है तो सियासत में मैं तकरीबन 99 में जो है वो मैंने स्टार्ट किया था इलाकाई बेस के ऊपर, और फिर इससे आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते गए और फिर ज़िंदगी में ये सियासी जो सफ़र है ये गुज़रता गया। क्या सियासत विरासत में मिली है, क्या हुआ, किनको देख इंस्पायर हुए, कैसे आना हुआ? देखिए, सियासत मेरी फैमिली में कोई ऐसा जो सियासत में कोई भी नहीं था। मेरे जो ताया जी थे वो बेसिकली चूँकि ज़रा एक गांव के बड़े थे। हमारी चूँकि अवान फैमिली है, मलिक फैमिली है, तो अपने इलाके के अंदर जो वो काम करते थे खिदमत का और उस तरह, तो उनको देखकर मैंने भी ये खिदमत का काम पकड़ा। तो फिर जब मैं खिदमत के काम में आया तो मुझे बहुत सारी रुकावट्स आनी शुरू हो गई। लाइक जैसे अब खिदमत का काम ऐसे है कि आपने किसी की मदद करनी है, कोई आपके पास राहगीर आ गया, कोई आपके पास परेशान मजबूर बंदा आ गया, उसका काम ये है कि उसने SHO ने उसके साथ ज़्यादती की हुई है तो उसके साथ जाना होता था और काम करना होता था। तो मैं इस मामले में कोशिश करता था कि उनकी मदद करूं। तो जब मैं खिदमत के मामले में था तो मुझे फिर एहसास हुआ कि अगर ये सियासत के अंदर भी मैं रहूं और एक अच्छा नाम होगा तो इन लोगों के जो काम हैं वो आसान तरीके से हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जितनी भी पुलिस है, हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो परनॉन लोगों को जानते हैं, उनके काम करते हैं। एक आम शख्स जो है वो बेशक बहुत शरीफ आदमी हो, सुलझा हुआ हो, वो जब जाके बात करेगा तो उसको इतनी लिफ्ट नहीं कराते। तो इसकी मद में मैं फिर सियासत को भी मैंने ज्वाइन कर लिया और फिर सियासत के अंदर भी मैंने ये सफ़र तय किया। लेकिन खिदमत का सफ़र जो है वो ऐसे ही जारी है। माशाल्लाह, अच्छी बात है कि आप लोगों की खिदमत के जज्बे के तहत सियासत में भी आए ताकि काम को जल्द रिस्पांस मिल सके। ये बताएं कि सियासत में कब आगाज़ किया और किस लेवल से आपने स्टार्ट किया? देखिए, मैंने 99 में सियासत के अंदर आया था और वो सियासत जो मेरी थी वो मेरी लोकल जो मेरे इलाकाई मामलात थे उस तरह की सियासत थी। लाइक आप ये समझें कि बिल्कुल छोटा सा, मैंने सबसे पहले जो सुल्तान आज़म तैमूरी साहब जो थे वो SSP इस्लामाबाद थे और इशफाक साहब जो थे वो SP थे। ये मैं कोई आपको बात बता रहा हूँ, कोई 2001 की या 2000 के करीब का ये जो टाइम था उसमें। तो मैंने यहाँ अपने ऑफिस के अंदर मैंने वहाँ उस पर सुल्तान आज़म तैमूरी साहब को भी बुलाया और पूरे इलाके के लोगों को इकट्ठा किया और फिर मैंने वहाँ से एक स्टार्ट लिया और लोगों को बताया कि जी पुलिस जो है ये आपके लिए काम करती है। तो मैंने ये आगे सफ़र अपना जारी रखा। जी माशाल्लाह। वालिद साहब क्या करते थे, आपके फैमिली बैकग्राउंड? देखिए, मेरे वालिद साहब जो हैं वो बेसिकली ज़मींदार थे और हमारा चूँकि जो मामला है वो ज़मीनों का है, हमारी अपनी काश्तकारी और वो होती है। तो इलाका चूँकि ज़ाहिर बाय बर्थ मैं इधर का हूँ, तो मेरे दादाजी ने यहाँ पर आके ये जो हमारा इलाका है सुलेमान टाउन, ये मेरे ताए के नाम पे, तो उन्होंने ही ये आकर यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो वो हमारा बेसिक जो काम है वो है ज़मींदारी। जी बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। आपने जो काम शुरू किया खिदमत के वास्ते, क्या कोई NGO कोई फाउंडेशन भी बनाई या आप फी सबिलिल्लाह ही लगे हुए लोगों की मदद करने? जी बिल्कुल कील साहब, वो जो NGOs और फाउंडेशन जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो प्रॉपर कोई NGOs बना लूँ या प्रॉपर कोई फाउंडेशन इस तरह की बना लूँ जहाँ से मैं लोगों से पैसे लूँ और फिर आगे लोगों तक डिलीवर करूँ।
تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اپنے طور پر اس حلقہ احباب کو بڑھایا ہے. سب سے پہلے میں نے اپنے علاقے سے شروع کیا تھا, اور اپنے علاقے کے اندر جو ایسا طبقہ جو بالکل ضرورت مند ہے, سفید پوش ہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. اور یہ آج تو میں خیر کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. بالکل جی, جاری کے بعد میں آج مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں یہ کیوں بات کیمرے کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ والا جو میرا شعبہ ہے جو خدمت کا, یہ میں کبھی نہ تو اس کو اناؤنس کرتا ہوں, نہ کیمرے کے اوپر لے کے آتا ہوں. بہت سارے میرے دوستوں نے, آپ جیسے دوست یا جو اور دوست ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جب یتیم بچیوں کو اب فرنیچر لے کر دیتے ہیں ان کی شادی کے اوپر, یا کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں, تو اس کی نا آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویڈیو بنایا کریں تاکہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں اور وہ بھی اس طرح کے کام کریں. تو بات تو انہوں نے پازیٹیو کی تھی, لیکن مجھے پھر بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ جب کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, جب کسی کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ اس کو اپنے سے بڑا سمجھیں, آپ اپنے سے اس کی قدر کو بڑا سمجھیں, تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک اعزاز والی بات ہے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی چیز دیتے ہیں تو ان کے اندر نا وہ تکبر آ جاتا ہے کہ جی ہم شاید ان کی مدد کر رہے ہیں اور اس مدد سے جو ہے نا ان لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, اور وہ اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. تو یہ بڑا مجھے مشکل لگتا ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے آپ کا. لیکن جیسے کرونا کے دنوں میں پرسنلی ہم نے خود بھی دیکھا کہ آپ نے آؤٹ آف وے جا کے, مطلب کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے گن چن کے کچھ لوگوں کی مدد کی, لیکن ماشاءاللہ آپ نے تو پورے علاقے میں اعلان کرا دیا تھا کہ جس کو بھی مدد کی ضرورت ہے اس علاقے میں. آپ نے بات کی کچھ لوگ این جی او کچھ چیزیں بناتے ہیں, آپ کے پڑوس میں ساتھی ہیں وہ کچھ یتیم بچوں کے سلسلہ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. تو جس طرح سے آپ کی خدمت بھی بڑی شاندار قسم کی ہے, جس کو پرسنلی میں نے وزٹ بھی کیا ہوا, دیکھا بھی ہوا ہے. تو کیا فیوچر میں کچھ ایسا ہے کہ اچھی بات ہے کہ ترتیب میں لایا جائے گا, آپ اس کو کیا جائے منظم طریقے سے کریں, این جی او بنا کے کچھ بھی ادارہ بنا کر, جی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, ماشاءاللہ آپ کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہے. کیا ایسا کچھ پلاننگ ان فیوچر ہے آپ کی؟ آمین. بالکل, اللہ تعالیٰ پہلے تو زندگی دے. ہمیشہ کام تو وہی ہوتے ہیں جو جذبے کے ساتھ ہوتے ہیں, جذبے کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی. میرا جو کام اس طرح کا جو آپ نے میرے سے سوال کیا کہ کیا آپ کوئی ایسی این جی او بنا لیں یا کوئی, میں پھر اس پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں کہ جب آپ کی کوئی این جی اوز ہوتی ہے, اس این جی اوز کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو خواہ آپ جب وہ پروموشنل ایکٹیویٹیز آپ پروموشن کرنے کے لیے, اپنے دوسروں کو بتانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں. آپ نے بات کی کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی ہیں, وہ میرے فیملی ممبرز بھی ہیں. زمرت خان صاحب, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ نا یتیم بچوں کے حوالے سے سویٹ ہوم جو چلا رہے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں, یہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے وہاں پروگرام میں گیا تھا, تو مجھے بڑا ہاں جی مجھے بڑا اچھا لگا کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ سٹینڈ تو لینا کم سے کم, اور پھر لوگ اس کارواں کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں, لوگ کام کرتے رہتے ہیں. وہ بھی کام بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جب سامنے آتے ہیں, جب این جی اوز بناتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کے دل کے اندر جذبہ ہے, وہ خدمت کرنا چاہتا ہے, تو وہ جذبہ اس کے دل سے خود ابھرے, وہ خود دل سے یہ کام کرے, وہ بھی اٹھ کر میری طرح خود سے کسی کی مدد کرے. میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ چپکے سے وہ پیسے ارینج کرے اور وہ میرے تک پہنچا دے کہ جی آپ میری وجہ سے اس کی مدد کر دیں. اجر تو ضرور ملے گا, لیکن وہ جب خود جذبے کے ساتھ, محبت کے ساتھ, بے شک اگر وہ 10,000 روپے بھی دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے جذبے کے ساتھ اس مستحق تک پہنچا دے گا اور عاجز رہ کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا. تو میں کہتا ہوں اس کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا, اللہ بھی راضی ہوگا, اور وہ جو بچہ ہے یا جو بچی ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ بھی خوش ہوں گے. ماشاءاللہ آپ کا بڑی اچھی باتیں ہیں. اسپیشل آپ کا تعلق جو سیاسی حوالے سے آپ کا ایک نام ہے, تو سیاست میں شروع سے مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ رہے؟ بالکل. میں پہلے جو تھا وہ میری جو پرورش ہوئی ہے سیاست کی وہ جماعت اسلامی سے ہوئی ہے. میں شباب ملی کا پریزیڈنٹ تھا اسلام آباد کا, اور کوئی 2 سال میں نے وہاں ان کے ساتھ کام کیا تھا. اس جماعت کے اندر سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ خدمت بھی وہیں سے سیکھی ہے اور سیاست بھی سیکھی ہے. اس کے بعد میں پھر ایک ٹینور پہ ایڈوائزر رہا پرائم منسٹر اے جے کے ساتھ. وہ چونکہ پیپلز پارٹی کے تھے, تو اس ایڈوائزرشپ کے جو ٹائم تھا, اس کے بعد جو میرا اگلا ٹائم تھا وہ یہ تھا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی, اور اس پہ مجھے ایڈوائزر لگایا گیا. حمزہ شہباز صاحب جو تھے, ان کی جو کور کمیٹی ہے اس کے ساتھ میں تھا, ان کے ساتھ میں نے کام کیا کوئی 1 سال تقریباً. پھر اس کے بعد یہ تو آخری جو تھا وہ یہی تھا. بالکل صحیح. ماشاءاللہ آپ کا نام سیاست میں ایک اچھا نام ہو, نامی گرامی ناموں میں
ابھرا نام اسلام آباد کی سیاست کے حوالے سے، تو ان فیوچر جیسے اسلام آباد میں کوئی آج ایکس میں کچھ ایسا پارٹیشن کی جا رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد ٹھیک صوبائی اسمبلی سطح کا کہ اسلام آباد کو جیسے بھی 3 زون میں تقسیم کیا گیا، ابھی 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، تو کیا نیشنل سطح پر بھی آپ پارٹی کی طرف سے ہی ہے کہ وہ نامزدگی دیں گے تب آپ کا پروگرام ہے، یا خود آپ کچھ کوشش بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میری ابھی وابستگی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور سیاست کے اندر تو وہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پارٹی کو لے کر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور پارٹی کے جو بھی لاز ہیں ان کو دیکھ کر آپ آگے جاتے ہیں، تو اگر پارٹی کو ضرورت ہوئی میرے اس میں آنے کی، تو 3 حلقے ہیں ہمارے، اس میں ہمارے تینوں حلقوں میں کینڈیڈیٹس تو آلریڈی بھی ہیں، تو پارٹی نے جب اگر کہا تو انشاءاللہ ضرور ہم پارٹی کے لیے کام کریں گے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ موجودہ سیاسی صورتحال تو بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، یہاں پر تو ہر شخص جو ہے وہ اس کو اپنی سیٹ کی پڑی ہے۔ سیاست تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ختم ہو گئی ہے، اب تو حالات بالکل چینج ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ جو پچھلا 3 – 3.5 سال کا جو ادوار تھا پرائم منسٹر صاحب کا، عمران خان صاحب کا، تو لوگوں کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں ان کے ساتھ کہ جی وہ ملک کے اندر تبدیلی لے آئیں گے اور ملک کو بہت آگے لے کر جائیں گے۔ تو جو ان کے ساتھ لوگ جڑے وہ بڑے جنونی ہو کے جڑے، اور نوجوان خاص کر پاکستان کے جو ہیں وہ جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جی ہم عمران خان کو ووٹ دیں اور اس کو لے کر آ گئے۔ عمران خان صاحب کی جو سپیچز ہیں وہ کنٹینر سے جو شروع ہوئی تھیں، آج تک اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر جو سپیچ کرتے ہیں، آج وہ وزیر اعظم ہیں، اس کے باوجود ان کی جو تقاریر ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک کنٹینر پہ کھڑے شخص کی ہیں، نہ کہ ایک وزیر اعظم کی ہیں۔ اب وہ پورے عوام کو جو ہے وہ انہوں نے ان کے دماغوں کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوں۔ صرف باتیں کرنے کی حد تک پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت اچھے ہیں اور ان کو باتیں کرنا بہت اچھی آتی ہیں، اور وہ شیشے میں اتارتے ہیں ہر کام کو، اور ایسے لگتا ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پہلے تو آج سے پہلے تو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جیسا بھی ہے ہمارا جو لیڈر ہے وہ کرپٹ نہیں ہے۔ آج یہ بھی بوتل سے باہر جن آ گیا ہوا ہے۔ آج ان کے ایک درینہ ساتھی علیم خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے بالکل واضح جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ جی کہاں پر جب کرپشن ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی 3-4 اگر بیوروکریٹ پکڑے جائیں تو یہ سارے کا سارا جو 3 – 3.5 سالوں کا عوام کے سامنے آ جائے گا۔ اور جو فرنٹ مین تھا انہوں نے اس کا نام بھی جو ہے وہ بھی اناؤنس کر دیا کہ جو وہ فلاں فرنٹ مین تھا اور جو کہ پاکستان سے بھاگ چکا ہے۔ تو یہ سنیریو ہے ملک کا۔ ابھی بات کرتے ہیں سب لوگ کہ جی ایک پی ڈی ایم نے ایک تحریک چلائی ہے، وہ تحریک جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو نجات دلایا جائے، چونکہ عوام جو ہے ابھی بالکل پریشان ہو چکی ہے، اور ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو اب آگے چلنے کے لیے عوام کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ تو ان کی آس پہ تھے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کچھ بہتری لے کر آئیں گے، لیکن وہ بہتری تو نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے اپنے لیے بہتری کر لی۔ ملک مہربان صاحب ماشاءاللہ آپ سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں، پھر سیاسی پختگی بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ تھوڑا سا بتائیں کہ جیسے پاکستان جس بحرانوں میں اسپیشل عوام کی بات آپ کر رہے ہیں، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی اور معاشرتی مسائل، ان کے حل کے لیے آپ کے پاس کوئی منصوبہ، کوئی ایسی کوئی سوچ ہے جو آپ اپنے مسلم لیگ نون کو دینا چاہیں یا پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کر جانا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پھر کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ہم اگر پاکستان کو آگے جاتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب عوام کی میں بات کر رہا ہوں، عوام کی ایک وش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر بوجھ آتا ہے ہم اٹھا لیں گے، لیکن ہمیں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا ہم بھوکے رہ لیں گے، لیکن پاکستان آگے جائے۔ تو پاکستان آگے کیسے جائے گا؟ وہ ایک ہی صورت میں جا سکتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر آپ انڈسٹریز کو بہتر کرتے ہیں، آپ کی انڈسٹری فعال ہوتی ہے۔ پاکستان آگے کیسے جاتا ہے؟ جب آپ کے ملک میں تعلیمی نظام جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے ملک آگے جا سکتا ہے، اور جن ملکوں نے ترقی کی ہے، آپ کے پڑوس میں بنگلہ دیش ہے، آپ کا دوسری طرف جو آپ کا حریف ہے وہ انڈیا ہے۔ ان دونوں ممالک نے جو آپ سے آگے نکلے ہیں، جو ترقی کی ہے، وہ اس کی
ایک جو میجر وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے تعلیم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی ہے، صحت کے اوپر توجہ دی ہے۔ آج انڈیا کے اندر میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر باہر سے کوئی بھی انڈیا کا جو امپورٹر ہے وہ میڈیسن امپورٹ کر کے انڈیا کے اندر نہیں لا سکتا۔ انڈیا کے جو ملک کے اندر کی میڈیسن ہے وہی بنتی ہے اور وہی وہاں استعمال ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک غریب آدمی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اتنی ملٹی نیشنلز کمپنی کی دوائیاں لکھ دیتا ہے کہ اس کی خرید سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو آپ جب کوئی چیز باہر سے لے کر آ کے اپنے ملک میں جیسے میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں، آپ کے ناظرین کو بھی یہ بتاتا ہوں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم لوگ یہ جیسے آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے تو یہ چائنا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور جہاں سے بھی آ گیا، یہ اب وہاں سے آپ کے ملک میں آ گیا اور آپ نے خریدا، تو یہ اگر آپ نے 5,000 روپے کا خرید لیا ہے تو 5,000 روپیہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک سے چلا گیا۔ آپ کو اس کی صورت میں ایک یہ کوٹ یا ویسٹ کوٹ مل گئی جو آپ نے 1 سال پہننی ہے، 6 دن پہننی ہے، 6 مہینے پہننی ہے اپنی خواہش کے مطابق۔ اس کے بعد اس کپڑے کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ صفائی کے قابل بھی نہیں رہتا کہ جی آپ نے اس کو پھینک دینا ہے۔ آپ نے جو وہ 5,000 ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پھینک دیا۔ اگر ہماری انڈسٹری کو بہتر کیا جائے اور یہی جو کپڑا ہے، یہی جو ویسٹ کوٹ ہے، یہی جو کھانے کی اشیاء ہیں آپ کے ملک کے اندر ہوں، تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کے ملک کے اندر ہی رہے گا۔ فیصل آباد رکے گا، کراچی جا کے رکے گا، لاہور جا کے رکے گا، جہاں بھی انڈسٹریز ہیں وہاں سے پیسہ گھومتا ہوا پھر مڑ کے ملک کے اندر ہی رہے گا۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں جس ٹائم تک آپ اپنے امپورٹ کو نہیں روکتے اور اپنی ایکسپورٹ کو بہتر نہیں کرتے تو ملک آگے نہیں جا سکتا۔